आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। आए रोज़ हम मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हवाले से ख़बरें सुनते हैं। आज भी लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मरदमशुमारी की टीम को एक खुदकुश धमाकाकार ने निशाना बनाया। इसमें 4 सिक्योरिटी के एहलकार और 2 और अफराद जो हैं अपनी जान जा बहक हुए, शहीद हुए आई वुड से। नाज़रीन, इस किस्म की ख़बरें जब हम सुनते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पे है, वो लाहौर हो या बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में खारान में आज 4 मज़दूरों को जो सीपेक के रूट के ऊपर काम कर रहे थे उन्हें भी गोलियों का निशाना बनाया गया, जो मौके के ऊपर हलाक हो गए। वजह क्या है? जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई वेव उठती है जिससे हम कहते हैं कि अब अमन आ गया है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क से बाहर मौजूद हैं और उन्होंने बाहर गुफ्तगू में ये फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रबे अज़्ब की वजह से और मुख्तलिफ ऑपरेशंस की वजह से अमन आ चुका है। पाकिस्तान के शहरी आज़ाद हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक बिला खौफ व ख़तर सफ़र कर सकते हैं और पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। अगले ही रोज़ हमें पता चलता है कि बम धमाका हो गया और इस तरह के और कई वाक़यात हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कई दफ़ा ऐसी बातें की और उसके फ़ौरी बाद हमें पता चला धमाका हो गया। अगर मैं लिस्ट शुरू कर दूं तो लंबी लिस्ट है। 7 के अंदर धमाका, इससे पहले असम्बली पंजाब असम्बली के सामने धमाका, पारा चनार वाला धमाका, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें मालूम हैं। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे इस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जल साहब, हो क्या रहा है? हमारी समझ से तो बाहर हो गया काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ज़रबे अज़्बी और उसके बाद ज़रबे रद्दुल फ़साद दोनों में हमने बहुत सारे दहशतगर्द मारे भी हैं, पकड़े भी हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे मशकूक हज़रात भी हैं जिनके अभी इंटेरोगेशन वगैरह हो रही हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, एक तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ये अफ़गान महाजरीन वगैरह को वापस करने की कोशिश की। इनको जो अनरजिस्टर्ड पंजाब में और इधर उधर फैले हुए हैं इनको रजिस्टर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको पख्तून और पंजाबी का मसला बना दिया, वो मामला रुक गया, लोग खुले फिर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखिए कि एक मुकाबला है, एक जंग है जो कि आपके दुश्मन बाहर से चला रहे हैं और आप अंदर से दिफा कर रहे हैं। उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट का भी अभी मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ आपका। मुल्क के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स थे वो हम हर दफ़ा उस पर ज़ोर दे देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आगे चलते हैं फिर वहाँ रुक जाते हैं, उन पे भी वो अमल दरामद नहीं हो रहा। करप्शन का नेक्सस तोड़ना था लेकिन वो हम तोड़ नहीं सके, क्योंकि डॉक्टर आसम 467 अरब रुपये खा के वो भी बेगुनाह हैं। वो मौलवी जो खा गया हमारे हज के पैसे, वो हामिद भी, सईद काज़मी साहब, और जितने भी हजरात हैं जिसने लूटा वो सब बेगुनाह है। तो फिर बाकी है कौन गुनाहगार? पाकिस्तान की अवाम है। अदालतों को फिर गुनाहगार ठहराएं? अदालतें नहीं हैं, अदालतों का मसला नहीं है ये, अदालतों का बहुत थोड़ा रोल है इसमें। असल चीज़ ये होती है, अब मसलन मैं डॉक्टर आसम के ऊपर जो चार्ज था इसका दहशतगर्दी वाला कि दहशतगर्द सपोर्ट, एक तो ट्रीटमेंट के हवाले से था कि उनके उनको अस्पताल ट्रीट करते रहे, ट्रीट करते रहे, उनका लिंकेज थी दहशतगर्दों के साथ। अब उसका बड़ा सीधा सा किस्सा है कि 90 दिन जब वो रेंजर्स की कस्टडी में रहे तो एक JIT हुई, जिस JIT के तमाम मेंबरान ने उसको ब्लैक करार दिया और उसका एविडेंस मौजूद है और वो JIT आज भी रेंजर्स के पास पड़ी हुई है। उस JIT की एक कॉपी, क्योंकि ट्रायल कराना होता है पुलिस ने, उनके हवाले कर देते हैं कि जी ये JIT है, ये इंडिविजुअल है, अब ट्रायल आप करवाएं। वो JIT बदल देते हैं पुलिस वाले। अब JIT डॉक्टर आसिम के केस के अंदर आप कह रहे हैं बिल्कुल, JIT उन्होंने बदल दी, बिल्कुल पुलिस वालों बदली ने है, जो अदालत को पेश की सीरियस चार्ज। और उसमें क्या किया है कि मिसाल के तौर पे आपने कहा जी फलां का ट्रीटमेंट किया था, वो फलां जो है वो टेररिस्ट है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो Annex A पे लगी हुई है, वो निकाल दी, एक और की डाल दी उस सफ़े पे। अब वो जिसकी स्टेटमेंट है वो जी वो तो 80 साल का बाबा है, उसको क्या लेके आए वो देखें।
نتیجہ یہ کہ جب JIT آپ کی بدل دی گئی ہے تو گواہ موجود نہیں ہیں جن لوگوں کو انہوں نے ٹیررسٹ کہہ کے ٹریٹمنٹ کیا، یا ہم نے کہا جی یہ رینجرز نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کی جگہ پہ کوئی اور لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے کاغذ ڈال دیے، ختم ہو گیا معاملہ۔ جل صاحب لیکن اس کا جماعت الاحرار نے ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی ہے لاہور والے دھماکے کی، جس میں 4 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ تعلق ڈاکٹر عاصم صاحب کے کیس سے اگر آپ جماعت الاحرار کا کہیں، وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں وہ نہیں، میں بات آپ کی درست ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں قصہ یہ ہے، جماعت الاحرار ایک ایلیمنٹ ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور وہ آج کا الیکٹو ہے، یہ پچھلے بھی کیسز انہوں نے کیے۔ اب وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے۔ پنجاب میں ہوئے کیس، پنجاب میں 2 سال لگ گئے آپ کو رینجرز کے لیے پنجاب حکومت کو قائل کرتے 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 آپ نے 2 سال گوا دیے۔ اب رینجرز لگائے ہیں تھوڑے سے ہاف ہارٹڈلی، یعنی جس طرح رینجرز کو آپ کو امپلوائے کرنا چاہیے تھا ان ماس، وہ آپ نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ چونکہ ہر ایریا ہر وقت آپ کی نظر کے نیچے نہیں ہے، تو لوگوں کے چھپنے کے چانسز ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جو سہولت کار ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بالکل باہر سے بندہ آیا، سہولت کار اور ایلیمنٹ ہمارے اندر ہیں، اندر موجود ہے، بالکل۔ جب آپ ان کو پکڑنے کے معاملے میں اتنے سیریس نہیں ہیں، آپ رسائی اتنی نہیں دیتے اپنے اداروں کو، تو وہ پھر جگہیں بدلتے رہتے ہیں، دندنائیں کہ یہ اس کیس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سہولت کار چھوڑ کے گیا خود کو، ہوتا یہی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو بڑا ایک ڈسکلوز کرنے لگا ہوں ایک چیز آپ کے سامنے۔ صفورہ گوٹ کا کیس ہوا، بالکل ہوا۔ 2 کیسز کوئٹہ کے لے لیجئے، پولیس کیڈٹس کا اور وکلاء کا۔ یہ کیسز جو ہیں یہ ایک پراپر انڈین ڈاکومنٹ لسٹ جس میں لسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں کیا کیا کرانا ہے، انڈین ڈاکیومنٹ ہے جہاں سے یہ سارا کھیل چلایا جا رہا ہے۔ اب وہ تینوں میں بیٹھ کے لسٹ دیکھتا ہوں تو میں ٹک کرتا ہوں، باقیوں کا چونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ لسٹ نکل گئی، وہ انہوں نے روک دی ہوں گی۔ جل صاحب ویسے یہ آپ کو ذرائع سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ صحافی ہیں، ذریعہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے، میں نے آپ نے ڈاکومنٹ خود دیکھا؟ اچھا۔ اب چیز یہ ہے، جب آپ کے پاس ایسے اسٹرانگ پروف ہو تو آپ تب بھی دنیا کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں تو کس کا فیلئر ہے؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی آپ بہت ہو گیا، اب روز کہانی کرتے ہیں کہ جی ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم بات چیت چاہتے ہیں، نہیں، انڈیا کو میٹنگ کریں، بتائیں کہ جی یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ ان سے بات کریں کہ جی آپ بتائیں، اگر تو ٹٹ فار ٹیٹ چاہتے ہیں، وی کین ڈو اٹ، اینڈ آئی کین ٹیل یو انڈیا اتنا پچھتاوے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، جس ملک میں 17 سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں انٹیلیجنس کو مواد نہ ملے، مٹیریل نہ ملے، لوگ نہ ہو اس کے پاس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی پالیسی نہیں، آپ کی اگر میں صحیح سمجھ سکا ہوں، انڈیا ان تمام دہشت گرد انسیڈنٹس کے پیچھے ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بند نہیں کریں گے تو ٹٹ فار ٹیٹ والا ایلیمنٹ عدلے کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں پہلے ہی آپ کی سیکورٹی ایجنسیز پہ ایسے الزام لگ جاتا ہے، جب کبھی نام آ گیا جی لشکر طیبہ نے کرایا، جیش محمد، یہ انڈیا کا کھیل ہے، وہ نام لگاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو 2003 کے بعد سے تو میں بالکل 100% کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سے کسی نے ان کو سپانسر نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیز الٹی ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے، سو وائی شوڈ یو ڈو اٹ۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہی نہیں کہلا سکتی جو اپنے بندے بھیج کے یہ کام کرائے، وہ تو پکڑا جائے گا کوئی نہ کوئی، جب پکڑا جائے تو الزام آ گیا تو پھر آپ نے کمایا کیا؟ انٹیلیجنس ایجنسی جو پروفیشنل انٹیلیجنس لائک ISI یا ہمارے کوئی بھی ادارہ، اس کا اگر وہ کریں گے تو وہ تو وہاں سے بندہ لے کے کریں گے جو وہاں موجود ہیں، کہیں مسئلہ صاحب تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر یہ ختم کہاں پہ ہوگا؟ دیکھیں ختم تو دونوں طرف تباہی ہے، لیکن
جب یک طرفہ تباہی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا مطمئن ہے، خوش ہے، وہ پھر اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ کرتے جاؤ، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ صرف اس میں پیسہ لگانا ہے۔ اگر پیسہ لگا کے آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ ملتے رہیں، پلاننگ آپ کر دیں، فوٹوگرافس آپ جگہ کی مہیا کر دیں، سہولت کاری گائیڈنس یہ دے دیں، تو باقی تو آپ کا کوئی کام نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ یک طرفہ کام کر کے بچ جائے گا، وہ انجوائے کر سکتا ہے، تو لگا رہے گا۔ یہ کمیونیکیٹ ہم نے کیا نہیں کرنا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یہ کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت جو ہے نا وہ صرف یہ کہتی ہے ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں جی، ہم تو دوستی چاہتے ہیں، ہم تو آپ سے بالکل چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، یہ کریں وہ کریں۔ کبھی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ویزے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں وہ کرتے ہیں جو یوں لگتا ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں، یہ چیز چلتی نہیں اس طرح۔ آپ وقت آ گیا، یہ جو آپ نے 3 انسیڈنٹس گنوائے ابھی، صفورہ گوٹ والا، وکلا والا اور ساتھ کیڈٹس والا، اس کے اوپر شواہد موجود ہیں؟ شواہد موجود ہیں اور حکومت کو دیے گئے، بتایا گیا، یہ ساری چیزیں حکومت کے نالج میں ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے فارن آفس سے تو کوئی بریفنگ نہیں سنی، کسی سے نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں۔ دیکھو نا، بات یہی تو ہے، کمزوری ہے کہاں؟ بھئی آپ کے پاس سارا کچھ ہو، یو آر فلی، تو اس کا مطلب ہے نہ صرف ہم انڈیا کو کمیونیکیٹ نہیں کر سک رہے ہیں، بلکہ آپ کے درمیان بھی گیپ ہے۔ آپ کی حکومت سیکیورٹی ایجنسیز کے دیے گئے ہوئے شواہد کے اوپر بلیو ہی نہیں کر رہی ہے کہ وہ ان کو بلیو نہیں، پالیسی کا مسئلہ۔ دیکھیں میں آپ کو لا کے ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس پہ پورا پاکستان یقین کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اگر حکومت محسوس کرے کہ نہیں ہم نے نہیں اچھالنا اس لیے کہ زیادہ گن مچ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، چلو چپ رہو، یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے جنرل صاحب۔ پھر ہے تو یہی۔ اچھا اب میں ایک چیز بتاؤں، ہو سکتا ہے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی ملاقات ہوئی ہو پیچھے یا اب ہو، تو وہ شاید کس کی ملاقات آپ نے کہی؟ نیشنل سیکورٹی این ایس ایس کی۔ این ایس ایس کی، جی، کیونکہ این ایس ایس جو ہیں وہ ان کا پاسبلٹی ہے کہ وہ ملیں یا مل گئے ہوں گے آلریڈی، ان دنوں میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہیں ملاقات ہو۔ تو این ایس سے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ضرور یہ پاس آن کرے گا چیز کہ بھئی آپ بندے بن جائیں، بہت ہو گیا۔ کس حد تک وہ اس چیز کو بائی کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک آدمی یا لو لیول کے کسی افسر کا کہہ دینا وہ معنی نہیں رکھتا جتنا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے۔ جنرل صاحب، جب کوئی دوسرا ملک کسی ملک کے اندر اس طرح کے کام کرواتا ہے تو انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے نا، تو انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیں انٹرسٹ جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر دو تین ہے، اور یہ ایک تو آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا۔ ایک جب ہم نے کلبھوشن پکڑا تھا تو اس نے ریویل کیا تھا کہ وہ اچیو کیا کرنا چاہتا تھا، حاصل کیا کرنا چاہتا تھا، اور یہ ان کی رسائی تھی جس کی وجہ سے صفورہ گوٹ کا بھی واقعہ ہوا اور یہ چیزیں ہوئی۔ وہاں ان کے ایم کیو ایم سے کنیکشنز تھے، ان کے لوگ یوز کرتے تھے یہ، اور اسی طرح بلوچستان وغیرہ میں آسان ہے، ڈسیڈنٹس ہیں وہاں پہ تھوڑے بہت، باقی ملک میں سہولت کار ہیں، پیسہ لے کے کرتے ہیں۔ اچیو یہ کرنا چاہتے تھے جو کلبھوشن نے بتایا، 2-3 چیزیں۔ ایک، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ڈسکریڈٹ کروایا جائے عوام سے، عوام کا کانفیڈنس نہ رہے ان پہ۔ اس کے لیے 2-3 طرح کا کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ سیکورٹی ریلیٹڈ کہ جی یہ سیکورٹی دینے میں ناکامیاب نہیں ہوئے۔ دوسرا میڈیا میں کہ کوئی پوائنٹ پکڑ لو اس پہ کرٹیسزم شروع کر دو اور ظاہر کرو کہ جی یہ سیکورٹی فورسز جو ہیں یہ زیادتیاں کر رہی ہیں، یہ بندے اٹھا لیتی ہیں، مسنگ پرسنز ہے، یہ کرپشن کر رہی ہیں، یہ حکومت کے معاملات میں دخل دے رہی ہیں، فارن پالیسی ورنہ بڑی ٹھیک ہوتی، یہ ہو جاتا۔ none of these things is being done by anybody. سو یہ میڈیا میں بندے لگا کے یہ کام کروانا۔ آپ کے خیال میں میڈیا کے اندر جو فارن پالیسی کے حوالے سے، انٹرفیرنس کے حوالے سے بات کرے گا یا کوئی اس طرح کی اور بات کرے گا جو بھی آپ نے گنوائی، تو وہ انڈیا کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں انڈیا کا ایجنڈا تو 200% ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کسی کے استعمال میں آ گیا، کوئی استعمال کر رہا ہے اس کو اپنے کسی سے، یا یہ کہ وہ اس کو کسی اینیمی ایجنٹ نے موٹیویٹ کر دیا اس طرح، یا اس نے پیسے لے لیے، یہ مجھے کسی کا اندازہ نہیں، یا انفارمیشن یہ بھی موجود ہوگی کہیں۔
لیکن میڈیا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ میں بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا جواز ہی نہیں ہے، وہ ان پہ بڑا دھڑا دھڑ کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے. اب مثلا فورن پالیسی کا معاملہ، یہ فورن پالیسی میں 2 سوال میرے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ فوج بنا رہی، اچھا آپ سمجھ لیں کہ جی فوج ہی بنا رہی ہے. اب اگر سویلین بنائیں، آپ کہتے ہیں جی سول گورنمنٹ بنائے گی، اچھا پھر کیا ہوگی فورن پالیسی، وہ بتا دیجیے آپ. جو بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی آئے گی، ہم تو فوج بنا رہی ہے، بڑی غلطی کر رہی ہے، اس میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ بتائیں جی کون سی پالیسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سول بنائے گا. اچھا اس کا کوئی جواب نہیں. پھر دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے کہ سول گورنمنٹ کو کسی نے پکڑ کے رکھا ہے، اسے رسا باندھا ہوا ہے کہ بھی آپ اپنی پارلیمنٹ میں نہ لے کے جائیں یہ چیزیں. جب یمن کا قصہ آیا تو آپ پارلیمنٹ میں گئے، جب سلالہ کے اوپر امریکیوں نے حملہ کیا تو آپ پارلیمنٹ میں گئے. تو باقی بھی معاملات میں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آپ لے کے جاتے پالیسی کو، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. جب پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے بیٹھ کے کہ جی فورن پالیسی میں ہم یوں کریں گے، تو کوئی فوجی کوئی اور بندہ اس میں دخل دے سکتا ہے؟ پھر جل صاحب یہ تمام کازز آپ جو گنوا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے. ایک افغانستان کے حوالے سے ہم نے بارڈر بھی بند کر دیا، پہلے ہمیں پتا چلا بارڈر پوری طرح بند نہیں ہوا، بارڈر بند کرتے 3-4 سال لگیں گے. چمن آپ نے بند وہ کر تو دیا، دیکھیں نا، یہ تو ریکگنائز انگور اڈا پہلے کتنا کھلا ہوا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو یہ سٹیپس لے کے بھی مسئلہ تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ. اس کا مطلب ہے انڈین جو کنسپیرسی ہے کہ ان کے تھرو کروائیں، اور اگر سوال آتا ہے تو وہ افغانستان کے حوالے سے آتا ہے، تو پھر وہ تو بالکل کارآمد ثابت ہو رہی ہے ان کی پالیسی. دیکھیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ابھی آپ دیکھیں گے اس سارے کھیل میں خرابی افغانیوں کی ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں استعمال ہونے کے لیے، لیکن یہ بڑی جلدی اس کی قیمت چکائیں گے. وہ کیوں کہ صورتحال بدل گئی ہے. آج انڈیا بھی چکر میں ہے، امریکہ بھی چکر میں ہے، کیونکہ ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. افغانستان کی اپنی گورنمنٹ میں کوئی اتحاد نہیں ہے. افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے اس میں طالبان کے ساتھ گفتگو کرنے پہ اتفاق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہو نہیں رہی. اب رشیا نے طالبان کی وہ ڈیمانڈ مان لی ہے، رشیا اور چائنا نے، دونوں سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، تو ان کے جو لوگوں کو امریکہ کو کہتے تھے اور نہیں مان رہے تھے. نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اب گفت و شنید ہوگی. اگر افغانی گفت و شنید کر لیں گے تو خطے میں امن آ جائے گا، طالبان کے ساتھ معاملہ فہمی ہو جائے گی. اگر وہ یہ نہیں کریں گے، ابھی بھی انڈیا شنڈیا کے کھاتے میں لگے رہے، تو طالبان کو ہتھیار اور پیسہ ملے گا، تو یہاں تو وہ خون ریزی ہوگی اور خونی قسم کی خانہ جنگی ہوگی افغانستان کی سرزمین پہ، پراکسی وار ہوگی جو افغانی اپنے ناک سے ادا کریں گے اس کی قیمت. تو کیا کرنا چاہیے افغانیوں کو اس وقت؟ یہ تو فوراً ان کو بات چیت طالبان کے ساتھ جتنا جلدی معاملہ، اگر آپ امریکنز کو انکلوڈ نہیں کریں گے جو کہ اس حکومت کو مالی طور پر بھی بیک کرتے ہیں، ایکسپرٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پالیسی گائیڈ لائنز بھی دیتے ہوں گے، تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا پھر. وہ ساری بات آپ کی درست ہے، لیکن کیا افغانستان ہمیشہ سے امریکہ سے پیسے لے کے ہی زندہ تھا؟ ساری دنیا کو وہ نارکوٹکس چلا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں وہاں سے، کرپشن کو روکنے کھاتے پیسہ جو انڈیا لگا رہا ہے وہاں پہ وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اب چیز یہ ہے کہ ایک ملک خود ہی اپنے لیے ایک غلط رستہ چن کے بیٹھا ہوا ہے. فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ بھی ہم نے اپنے مزید لوگ مروانے ہیں اس خانہ جنگی میں، یا ہم نے پیسے کے پیچھے لگے رہنا ہے، یا صلح صفائی کرنی ہے. جل صاحب وہ کون سا ٹپنگ پوائنٹ ہوگا جب ہماری حکومت کو ریئلائز ہوگا کہ ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں اس کے اندر سبسٹنس ہے، اور وہ ریز کرنے سے ہمیں ہمارے ملک کو فائدہ ہے؟ چیف صاحب بیٹھیں گے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، میٹنگز ہوں گی. دیکھو بات یہ ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ حکومت کو ان پکچر کر دیا جائے. حکومت کا فرض یہ ہے کہ ان شواہد کو دیکھے، پرکھے، اور اس کے بعد اس کے مطابق چلے. اب یہ حکومت کا کام ہے، اگر وہ نہیں چلتی فوج نہیں پوچھ سکتی ان کو. آج حقانی کے معاملے میں، حسین حقانی کے قصے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں ونڈیکیٹ کرتا ہے، ہمارا جو اس وقت سٹانس تھا آج وہ ثابت ہو گیا. جی اچھا، لیکن اس وقت کیا تکلیف تھی؟ پورا میڈیا اور ہر کوئی پیچھے لگا ہوا تھا. کہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کو اگر کوئی خطرات سے آگاہ کر رہی ہیں تو ان کا کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے. ٹھیک. آج اگر کل کو مزید کھل کے بات آ جائے اور یہ پتہ لگے کہ جو امریکنز نے ایبٹ آباد میں جو کچھ کیا اس میں ہمارے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایکسیس دی ہوئی تھی، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں تو وہ حقانی صاحب کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اپنے آرٹیکل؟ حقانی صاحب نے انڈیکیٹ یہی کیا ہے
کہ وہ 1 سال یہاں پہ ان کے ایجنٹ بھرتے رہیں. ٹھیک وقت جنرل صاحب ہمارے پاس مختصر ہے. ناظرین جو جنرل صاحب باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ میرا خیال ہے صاف یا کلیئر میسج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا گیپ موجود ہے حکومت کی پرسپشن کے اندر اور جو سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں حکومت سے, جو شواہد جنرل صاحب کہہ رہے ہیں دیے جا رہے ہیں. حکومت پرکھ نہیں سک رہی ہے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو ایویڈنس یا مواد دیا جا رہا ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر انڈیا کو دہشت گردی کے حوالے سے وارن کیا جائے یا انگیج کیا جائے. میرا خیال ہے اس گیپ کو برج کرنا بہت بہت ضروری ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ناظرین ایک ایسے امر کی جو پاکستان تحریک انصاف ٹیک اپ کر رہی ہے. معاملہ پرانا ہے لیکن ہے ٹھیک. اس میں کس قسم کی تحریک چلائی گئی, کس کس سیاستدان نے پیسے لیے, گوش گزار کریں گے آپ کے ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ. اصغر خان صاحب نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا جو سالہ سال تک مٹی اکٹھا کرتا رہا اپنے ارد گرد. افتخار محمد چودھری صاحب جب چیف جسٹس بنے بحال ہوئے تو انہوں نے اس آرڈر کا فیصلہ سنایا اور ایف آئی اے کو کہا گیا کہ تفتیش کی جائے ان سیاستدانوں کے خلاف جنہوں نے پیسے وصول کیے. بڑے بڑے سیاستدان ان کے جن میں میاں صاحب کا نام بھی سر فہرست ہے. پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایشو کو اٹھایا جائے گا جس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب ترجمان پاکستان تحریک انصاف انہوں نے خط لکھ ڈالا ہے ایف آئی اے کو جس میں انہوں نے بہت ساری انفارمیشن مانگی ہے. باقی خود ہی جانتے ہیں ان کی زبانی فواد صاحب کی. فواد صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی سامنے جاننا چاہتے ہیں یہ یکدم آپ کو اصغر خان کیس یاد آ گیا اور آپ نے ایک لو لیٹر لکھ ڈالا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو. دیکھیے فیصل 2012 میں یہ مقدمہ جو ہے وہ فائنل ہوا تھا اور اس مقدمے میں سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ مکمل جو تفتیش ہے وہ کی جائے. 3 مرکزی کریکٹر تھے آئی ایس آئی کے یا کہہ لیں کہ تھے. اسلم بیگ صاحب تھے, اسد دورانی صاحب تھے اور یونس حبیب صاحب تھے جن کے بینک کے ذریعے یہ پیسے بانٹے گئے. اور جو لینے والے تھے ان میں جو 2 مین کریکٹر اب اس وقت حیات ہیں, باقی جو بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے وہ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہیں, نون نہیں ہے. 2 جو لیکن مرکزی کردار ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں اور جاوید ہاشمی صاحب ہیں. یہ 2 لوگ جو ہیں وہ اس وقت حیات بھی ہیں اور ان کی ظاہر ہے ایک رول بھی ہے. اور یہ جو مقدمہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے بہت ہی تفصیل سے تمام تر جو مٹیریل ہے اس کو اینالائز کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ بالکل 1990 میں جب اسمبلیاں توڑی گئیں اس کے بعد ایک سیل کریٹ کیا گیا, اس سیل کو قومی خزانے سے پیسے دیے گئے اور ان پیسوں کو وصول کیا نواز شریف صاحب نے اور جاوید ہاشمی صاحب نے. اور بھی لوگ تھے, عابدہ حسین صاحبہ کا نام ہے اس میں, اور لوگوں کا بھی نام ہے, لیکن یہ 2 مین کریکٹر تھے. باقی کافی لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ ان میں سے ان کا انتقال ہو گیا ہے جن کو آپ باز پرس نہیں کر سکتے. لیکن اب 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, 5 سال ہو گئے ہیں, ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. یہ ایف آئی اے کیوں نہیں عمل درآمد کرتی؟ ایف آئی اے کے سربراہ ہیں وہ خود نواز شریف صاحب کے اپوائنٹڈ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف وہ تحقیقات نہیں کر سکتے. لہٰذا کوئی میکنزم کیا ہو کہ جس کے تحت جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. جی فواد صاحب, یہ بڑے آپ نئے ایشوز جو ہیں لے کر آ رہے ہیں سامنے, بڑی اچھی بات ہے. پچھلے دنوں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ پارلیمان میں جنرل راحیل شریف صاحب والا ایشو لے کر جائیں گے, اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. اب آپ پھر نئے ایشوز سامنے لے آئے ہیں جس میں لوڈ شیڈنگ ہے, جس کے اندر گیس کے معاملات ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے ایشوز بھول جائیں, اگلے ایشوز نکالتے رہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایشوز آتے رہتے ہیں ان ایشوز کے اوپر آپ ایک موقف لیتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں. جو آپ نے جن ایشوز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. جو نئے ایشوز ہیں مثلا لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی,
تو اگر وہ اب گرمیاں شروع ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کے خیال میں اس کو نہیں اٹھانا چاہیے جی اور ہمیں پرانے ایشوز کے اوپر ہی رہنا چاہیے؟ ظاہر ہے جب نیا ایشو پیدا ہوگا تو آپ نئے ایشو پر بھی بات کریں گے. جو پرانا ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ، جو راحیل شریف صاحب کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ان میں جو سوالات ہیں وہ ہم نے حکومت کے سامنے بھی رکھے ہیں. ہم نے جو چیف آف آرمی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کے سامنے بھی ہم نے بات کی ہے، اور جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اس کے سامنے بھی رکھیں گے. چیف آف آرمی سٹاف کی عمران خان صاحب سے اور جہانگیر ترین صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں آپ نے راحیل شریف صاحب کے حوالے سے تحفظات رکھے ان کے سامنے؟ سوالات رکھے، اور جو سوالات کا جو جواب ہے وہ جو سوالات کے جوابات ہمیں آرمی لیڈرشپ سے یہ چاہیے تھے ان کو جنرل قمر باجوہ صاحب نے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اور جو بنیادی ہمارا جو معاملہ ہے، جو سوال ہے، وہ ڈیسیژن پروسیس کا ہے کہ پروسیس کیا اختیار کیا گیا اس ڈیسیژن کو لیتے ہوئے. اور ہم نے یہ حکومت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ نے پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اس کے بعد آپ اس کو جو پارلیمان کی ریزولوشن ہے آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے یا نہیں کی ہے، اگر آپ نے تبدیل کی ہے پالیسی تو کیوں کی ہے، وہ سوالات کے جواب حکومت نے دینے ہیں. جو فوج سے متعلق گفتگو تھی وہ فوج سے کی گئی ہے، اور جنرل قمر باجوہ صاحب نے مکمل طور کے اوپر یقین دلایا ہے کہ جو ایک میکرو پالیٹکس ہے پاکستان کی، یا جو موقف ہے عمران خان صاحب کا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب تلا گنگ کے جلسے میں اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے جلسے سے تقریر کی اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی موقف دہرایا کہ پاکستان کو ثالث کا کردار لینا چاہیے، کسی ایک فریق کا طرف سے ایک کردار، پارٹیزن رول جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہی موقف ہے کہ ہمیں یونٹی کی طرف جانا ہے، ہمیں ایک فریق کی طرف سے پارٹی نہیں بننا ہے. تو آپ پارلیمان میں کب لے کے جا رہے ہیں اس مسئلے کو؟ پارلیمان کا اجلاس جب ہی ہوگا انشاءاللہ. اب تحریک استحقاق آپ کی جمع ہے، آپ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے، وضاحت کیجئے گا کچھ؟ جی بالکل اس کے اوپر جو پارلیمان کا کال اٹینشن نوٹس بھی آئے گا، حکومت سے وزیر دفاع سے سوالات بھی ہوں گے. وزیر خارجہ تو خیر حکومت کا ہے ہی نہیں ہے، نہ جانے کیا انسیکیورٹی ہے، یا پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ڈیفیکٹو فورن منسٹر ہی اچھی لگتی ہیں، اور ایک انفارمل جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اپ جس طرح سے حکومت جاری رکھے ہوئے ہے اس کو ہی جاری رکھنا چاہتی ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کی اپنا ایک کوئی پریفرنس ہوگی. ہمیں لاجک سمجھ نہیں آتا کہ 4 سال کے بعد بھی ایک فل ٹائم فورن منسٹر نہیں ہے، فل ٹائم ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے خواجہ آصف صاحب کے پاس بھی ایڈیشنل چارج ہے. وہ اصل میں جو ہے وہ پانی اور بجلی کے وزیر ہیں، ان سے پانی اور بجلی کے محکمے نہیں چل رہے ہیں تو ان کو ڈیفنس بھی دے دیا گیا ہے. اس حکومت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جس نے میس سے ایک بچا ہوا ہے اسی میں ہر بندہ جو ہے وہ خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی کیا ہے، کیا وزارت کون چلا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے. وہ ایک بیان ایک دن دیتے ہیں، دوسرے دن ایک ٹی وی پروگرام پہ آتے ہیں، وہ پورے کی پوری پارلیمان کے سامنے جو گفتگو ہے اس کو بدل دیتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی اس حکومت کی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. فواد صاحب، مجھے کمنگ بیک ٹو اصغر خان کیس، مجھے یہ بتائیے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ وہاں پہ کوئی درخواست ڈالیں گے کہ جناب آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ذرا ایف آئی اے کو بلائیے اور پوچھئے ان سے، جو کہ میرا خیال ہے ایک پراپر طریقہ بھی ہوگا، قانونی پراپر طریقہ ہوگا؟ جی بالکل، ہم نے آج یہ موقف لیا ہے کہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں اور ہمیں ان تحقیقات سے آگاہ کریں جو ہماری پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا، اور ان تحقیقات کا ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پہنچی ہیں. اور اگر 15 دن میں ڈی جی ایف آئی اے اس کو if he fails to respond to our letter، یا جو ہماری کوئریز ہیں ان کو وہ جواب نہیں دے پاتے، تو پھر ہم جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا فواد صاحب، جب لوڈ شیڈنگ کے ایشوز چل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹیک اپ کریں گے، کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے ویسے؟ الیکشنز کی تیاری ہو رہی ہے ویسے تو اوورال، لیکن جو یہ ایشوز ہیں جن کی طرف جو ہے ہم اب بات کر رہے ہیں، کچھ ایشوز ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں،
اور کچھ ایشوز ہیں جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل کی بات ہے. تو جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس قدر دعوے تھے پی ایم ایل این کے, جتنے پیسے اب تک وہ خرچ کر چکے ہیں, مطلب آپ دیکھیے کہ 500 ارب روپے کے قریب تو صرف انہوں نے آتے ہی پہلے 25 دنوں میں پیمنٹس کی پچھلے سرکولر ڈیٹ کی, اور اس کے بعد سے اب تک 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ جھونک چکے ہیں اس لوڈ شیڈنگ سے نجات کے نام کے اوپر. اور آپ نے بیانات ان کے سنے ہیں, گفتگو ان کی سنی ہے, اور آج جو ہے حالانکہ موسم بدل گیا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گاؤں میں تو 14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بڑے ایسے علاقے ہیں جہاں سے انٹیریئر کے, جہاں سے مجھے فون آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, جہاں پر 17 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے. کسان بہت زیادہ پریشان ہے جس کی فصلوں کا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ زندگی اجیرن ہو. اور کچھ جگہ پہ تو خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں ہم نے بجلی بند کر دی ہے, پیسے وہ نہیں دیتے ہیں. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. میاں صاحب کے خلاف تو آپ کی کیمپین جاری ہے, اصغر خان کیس کے ذریعے آپ نے جاوید ہاشمی صاحب سے آپ کے ڈیفرنسز پیدا ہوئے, ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا آپ نے. دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو پہلی کیبنٹ تھی اس کے پہلے منسٹر تھے. اس کے علاوہ ان کا جو اب تک کا رول ہے جاوید ہاشمی صاحب کا وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب چلتے رہے ہیں. پرویز مشرف کے دور میں البتہ ان کا جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا, اس سے انہوں نے جو ہے وہ ایک یو ٹرن لے لیا, یا کہیں کہ وہ وہاں سے ہٹے, لیکن وہ اس لیے ہٹے کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائی اس سسٹم میں. یہ جو کیس ہے یہ گلیئرنگ ایگزامپل ہے جاوید ہاشمی صاحب کی انوالومنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ کس طرح سے انہوں نے پیسے بند رہے, سالہ بند رہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں. آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا انہوں نے لیٹر, اس کی پاداش میں ان کو بند کر دیا گیا, پھر وہ آپ کے ساتھ آ گئے. تو اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو تب بھی تو موجود تھے نا جب آپ کے ساتھ آئے. بالکل ان کے رابطے جو ہے وہ موجود تھے, لیکن ان کا اتنا جو گلیئرنگ رول ہے اس سارے معاملے میں, وہ ظاہر ہے کہ ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہیں اور سپریم کورٹ کا جو آیا ہے اس کے بعد ہی آپ کے سامنے آتے ہیں. اور جو بھی مجرم ہو, چاہے اس کے جس سے بھی رابطے ہوں, اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے. جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر تو بہت ہی گلیئرنگ جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہے, اور ان کے اوپر ایف آئی اے کیوں ایکٹ نہیں کر رہی ہے. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکٹ کیا تو نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایکٹ کرنا پڑے گا. لیکن نواز شریف صاحب اور جاوید ہاشمی, اور پھر اگر آپ اندازہ لگائیں تو سیدہ عابدہ حسین, یہ 3 کریکٹر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں جن کے اوپر الزامات ثابت شدہ ہے, اور ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں ہچکچا رہی ہے. فواد صاحب مکافات عمل کہیں, اس کو آئرنی کہیں, جو الزامات آپ جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے, اصغر خان کیس کے حوالے سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہی الزامات وہ عمران خان صاحب کے خلاف لگا کے پارٹی سے علیحدہ ہو گئے تھے. دیکھیے عمران خان صاحب کا تو خیر وہ ایک فیشن کے طور پہ آپ نے الزام لگانا ہے تو علیحدہ بات ہے. وہ ایسے ہی جس طرح سے دانیال عزیز صاحب ہیں یا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں یا باقی حضرات ہیں, وہ ایسے ہی مسئلہ بنانے کے لیے الزامات لگا دیتے ہیں. تو وہ تو ٹھیک ہے, اب پورے پاکستان کو پتا ہے, ظاہر ہے عمران خان کبھی پاور میں ہی نہیں آئے تو کرپشن تو ہوتا ہے, مس یوز آف پاور, اور مس یوز جب پاور میں ہی نہیں آئے تو آپ نے مس یوز کیا ہے. وہ تو ایسے ہی ایک نان سیریس بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ کا نام تھا, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کے اندر, درانی صاحب نے, کہ جی ہم نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. ان کے حوالے سے نہیں آپ بات کر رہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ 3 کریکٹر تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اس میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی صاحب کا تو تھا ہی تھا, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت کے جنرل اسلم بیگ تھے, ان کا نام تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل اسلم بیگ, اسد درانی اور یونس حبیب کے خلاف کیا کاروائی ہوئی, اور نواز شریف صاحب اور جاوید ہاشمی اور باقی لوگوں کے خلاف کیا کاروائی ہوئی. تو ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کیوں رکی ہوئی ہے اور کس کے دباؤ کے اوپر رکی ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ کو بتایا جانا چاہیے کہ کیوں کاروائی رکی ہوئی ہے, کون دباؤ ڈال رہا ہے. تو بالکل ٹھیک, ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں. جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی ہم پھر آپ سے
رابطہ کریں گے اور شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ کہ کیا اصغر خان کیس کا بنا، جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہ جن لوگوں نے پیسے لیے ان کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ یہ تھی اصغر خان کیس کے حوالے سے بات۔ ناظرین، ہم بات کرنی جانے سسک سسک کے اپنے ماؤں کی گود میں جانے دے رہی ہیں، اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر تھرپارکر کے کیپٹل مٹھی کا ہے، جہاں پہ اب تک 89 بچے جو ہیں لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اخباری رپورٹس کے حوالے سے ہم یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہمیں معلوم ہے حالات خراب تھے، پیپلز پارٹی والوں کی بہت زیادہ توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی گئی ان حالات کے اوپر، تو وہ یہی کہتے پھر رہے تھے کہ حالات کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ہم نے ہسپتالوں کے اندر بہت زیادہ سہولیات میسر کر دی ہیں، ہم نے کیمپس میسر کر دیے ہیں، پانی کے پینے کے پانی کے ہم نے صاف انتظام کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اصل حالات کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو پلانٹس پرووائڈ کیے گئے تھے وہ خراب نکلے، جو پیسے الوکیٹ کیے گئے تھے وہ خدا جانے کہاں کہاں لگتے رہے ہیں۔ تھر کا قصہ کیا ہے، وہاں پہ لوگوں کی توجہ جاتی، تھر پارکر کا قصہ کیا ہے، وہاں پہ لوگوں کی توجہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں سندھ حکومت کی تو بڑے بڑے ہمیں نعرے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر تھر پارکر کے ایک چھوٹے سے کیپٹل مٹھی کا حال جو ہے اس کے باوجود کہ میڈیا بار بار وہاں پہ توجہ مبذول کرواتا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو آپ پھر خود اندازہ لگا سکتے ہیں معاملات کیا ہوں گے باقی صوبہ سندھ کے اندر۔ ہمارے ساتھ اس وقت طاہرہ عبداللہ صاحبہ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں، یہ وہاں خود ہو کے آئی ہیں، خود حال دیکھ کر آئی ہیں۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، یہ بے بسی کا یہ عالم اور حکومت کی اگنورنس کا یہ عالم، کیا کہتی ہیں آپ؟ کس طرح جاننا یہ چاہیں گے کس طرح ہم فوکس شفٹ کر سکیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنے جانوں سے جا رہے ہیں ان کا کوئی مداوع ہو سکے؟ بہت شکریہ فیصل شکیل صاحب، آپ نے تین چار باتیں کہیں جی پلیز۔ کہ یہ اعداد و شمار نکل کر آ رہے ہیں تھر پارکر سے، جی، اور یہ حکومت کے نعرے ہیں، اور یہ وہاں کے عوام کا حال ہے، تو یہ تین باتیں ہو گئیں۔ جی میں ایک دفعہ نہیں گئی ہوں، 2002 سے لے کے آج تک کم از کم میرے 10-12 چکر وہاں کے لگ چکے ہیں، اور 2014 کی فروری سے لے کے آج تک تو بہت زیادہ تواتر کے ساتھ اور بار بار گئی ہوں، کیونکہ 2014 کی سردیوں میں جنوری فروری مارچ میں یہ منظر عام پر یہ حالات آنے لگے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 2014 کی جنوری سے پہلے بچے اور بچیاں بھوک سے اور بیماریوں سے مرتے نہیں تھے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میڈیا میں ابھر کر 2014 کی شروع سے جنوری سے یہ آ رہی ہے، اس وقت سے ایک توجہ بھی ہے، لیکن یہ بے رحمی کا اور couldn't care less ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، مریں جئیں ہماری بلا سے۔ اور بائی دا وے صرف یہاں پر پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کرنا، جنرل پرویز مشرف جو کہ پورا کا پورا اقتدار، چیف آف آرمی سٹاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، تمام کے تمام صوبے ان کے پاس تھے، تمام حکومتیں ان کی تھیں، وہ کہتے تھے کہ ہو جا تو پھر ہو جاتا تھا۔ تو ان کے جو چیف منسٹر تھے، جو چیف منسٹرز میں سے ایک تھے، وہ تھر پارکر، نام تو سب جانتے ہیں، آپ بھی نام لے سکتے ہیں، میں بھی لے سکتی ہوں، جی ہاں بالکل، وہ تھر پارکر کے تھے۔ انہوں نے کیا کیا اپنے ضلع کے لیے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف 2014 میں وہاں پہ تشریف لے گئے اور جو بہت بڑی رقم اناؤنس کی، اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ آپ آ کے اناؤنس تو کر جاتے ہیں بڑی بڑی رقم، دیتے کچھ نہیں ہے، ملا کچھ نہیں۔ وہ میں دو تین موٹی باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اعداد و شمار نکل کر آ رہے ہیں اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر، اور شاید حکومتی سطح پر، کسی حد تک حکومتی سطح پر، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی یا مرکزی حکومت ہو پی ایم ایل نون کی، یہ اردو میں اس کو کہیں گے عشر اشیر بھی نہیں ہے، انگریزی میں اس کو کہیں گے ٹپ آف دی آئس برگ تک نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں بچے اور بچیاں جن کو میں دیکھ کر آئی ہوں، میرے پاس تصویریں پوری کی پوری البم موجود ہے، ہر دفعہ کی تصویریں موجود ہیں، کیونکہ میں کبھی آج تک
थर पार करने गई कि मैं मिट्टी के जनरल हॉस्पिटल में ना जाऊं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, DHQ अस्पताल, और बच्चों के छोटे इन्फेंट्स के शोबे में मैं ना जाऊं, हमेशा गई हूं। और वहां से हमेशा तस्वीरें लेके आई हूं ताकि मेरे पास एक क्रोनोलॉजिकल, एक तसलसल के साथ रिकॉर्ड मौजूद हो। ये वो खुशकिस्मत बच्चियां और बच्चे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मिट्टी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा उनकी खुराक का, उनकी ग़िज़ा का बंदोबस्त किया हुआ है। किधर है वो ग़िज़ा? जी चलें, आपको मैं एक छोटी सी बात करती चलूं जिससे मेरा दिल बहुत दुखा था और आज तक मुझे वो बात भूलती नहीं है। प्रीवियस चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह नाम लेते हैं, को जब बताया गया 2014 में और 2015 में और 2016 के आगाज में कि जी, जब तक वो रहे, कि जी ये छोटे छोटे नौमौलूद बच्चियां और बच्चे मर रहे हैं भूख से, तो क्या मतलब? आगे से कहते हैं क्या मतलब? नौमौलूद छोटे छोटे बच्चे, ये जो बेबीज इसको कहते हैं, ये आटा खाते हैं, ये रोटी खाएंगे? उनके मुंह के ये निकले हुए अल्फाज हैं और रिकॉर्ड पर हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी टीवी ने उसको रिकॉर्ड किया या नहीं। उनको बताया गया, उनको इस उम्र में जाकर आगही, उनकी शऊर बेदार किया गया कि हुजूर, ये नौमौलूद बच्चियां और बच्चे जो मर रहे हैं वो इसलिए नहीं मर रहे कि उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही, कि जिन माओं ने उनको दूध पिलाना था वो भूख से मर रही हैं और उनके बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। हुजूर, तो कायम अली शाह साहब के और आपके गोदामों में गंदम सड़ रहा है, उसको चूहे खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप ये ना कहें कि पाकिस्तान में गंदम की कमी है या ग़िज़ा की कमी है या गल्ले की कमी है। हमारे पास नियत की कमी है। क्या वजह क्या है? क्यों नहीं फोकस करते? डिस्ट्रीब्यूशन, मैल डिस्ट्रीब्यूशन, बैड गवर्नेंस, वहां की हुक्मरानी कहां है? आपके पास तो MNA MPA मौजूद है थर पारकर से, और वो वहां की बिरादरी, हिंदू बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। अब मैं किसको बुरा भला कहूं? मुसलमान 80% आबादी जो है हिंदुओं की, वहां पे पॉकेट्स हैं जो कि तकरीबन 100% हिंदू हैं, पॉकेट्स हैं जो कि 50% हिंदू हैं और बाकी 50% मुसलमान। आपको पता है कि PML नून के रमेश कुमार साहब MNA हैं, रमेश कुमार और बड़े मुतहरिक MNAs हैं, मियां साहब को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। PPP के कौन है MNA और MPA? ज्ञान चंद साहब। ये क्या है? ये कौन है? ये क्यों, कहां है? ये क्यों है? इनको खबर नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये क्या कोई हिंदू मुस्लिम मसला है? नहीं, सुन ले, नहीं है ना। मुझे ख्याल आता है कि ये क्यों थर पारकर के ऊपर एक तवज्जो नहीं, ये लापरवाही। अगर हालात ऐसे होंगे तो फिर ये ख्याल आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, फिर मैं सोचती हूँ कि वहां से तो हिंदू भी, MNA भी हैं, MPA भी हैं, रूलिंग पार्टी के भी हैं, PML नून के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, PMLF के भी होंगे। फिर मैं सोचती हूँ, और आप मुझे बेशक तनकीद का निशाना बनाएं और रद्द कर दें मेरी बात को, मुझे खुशी होगी अगर आप रद्द कर देंगे मेरी बात को। बेशतर तादाद उन हिंदुओं की जो कि थर पारकर के जिले में रहते हैं, बिलखसूस मिट्टी की ताल्लुका में जो रहते हैं, वो दलित कास्ट से उनका ताल्लुक है। लोएस्ट ऑफ द लो, फॉरगॉटन ऑफ द फॉरगॉटन, चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। तो माफ कीजिएगा, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं ये कहती हूँ कि क्या इस वजह से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए कि वो उनका कोई पहुंच नहीं है, वो पावरलेस है, वो हेल्पलेस है, वो लाचार हैं, वो बेकस हैं, वो बिल्कुल भी बेइख्तियार। राजनपुर में दलित तो नहीं रहते हैं जहाँ पे गधे, घोड़े, कुत्ते और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं? हाँ जी, वहां पे दलित नहीं है, वहां पे ये मुसलमान लोग हैं। हम जानते हैं उनको, दोनों हैं। जो मैंने जो गांव जो गांव मैंने गोद लिया हुआ है, 2 स्कूल जो मैंने गोद लिए हुए हैं, वो तो 100% दलित है और वहां कुछ नहीं है। लेकिन मैं कुछ नहीं है, मुआवजा ये करना चाह रहा हूं कि अगर हालात गवर्नेंस की वजह से खराब हैं तो वो हिंदू या मुस्लिम या कास्ट रिलेटेड इशू नहीं है, जैसे आपने खुद कहा। मैं इसलिए ये एक बहुत समा खराशी का एक मौजू मैंने आपके सामने सवालिया निशान के साथ उठाया। क्या ये मुमकिन है? इसलिए
کہ جو لوگ تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں, جو پہنچ رکھتے ہیں, جو رسائی رکھتے ہیں, جو کلاؤٹ رکھتے ہیں, جو لیوریج رکھتے ہیں, ان کی کہیں نہ کہیں سنوائی ہوتی ہے. ان کی نہیں ہو رہی. ان کی نہیں ہو رہی. 2014, 2015, 2016, آپ لوگوں نے فوکس کیا. 2017, آپ لوگوں نے فوکس کیا. ایک سیکنڈ, یہ چوتھا سال جا رہا ہے. کیوں اموات جاری ہیں؟ اموات کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. آپ بتائیں. فوکس نہیں ہے وہاں پہ, جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں زیادہ گڑی خدا بخش نہیں تو کہیں اور حیدرآباد میں کیوں پورے ہو جاتے ہیں, کراچی میں کیوں پورے ہو جاتے ہیں, نوابشاہ میں کیوں پورے ہو جاتے ہیں, لڑکانہ میں شاید تھوڑے بہت پورے ہو جاتے ہو, سکھر میں ہو جاتے ہو, نوشہر و فیروز خیرپور میں ہو جاتے ہو. تھرڈ پارکر کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ آپ وہاں پہ گئی ہیں, آپ بتائیں ہمیں. میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے تو اسپیکولیشن کر لی, اب آپ اس کو رد کر دیں اگر کر سکتے ہیں. یہ آپ کا بالکل رائے ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کو اس پہ رائے نہیں کہا, میں نے کہا کہ سوالیہ نشان کے طور پر میں اس کو اٹھا رہی ہوں کہ کیا وہ اتنے غریب ہیں, ان کی پہنچ نہیں ہے, ان کی کوئی رسائی نہیں ہے. جو ہندو بھی وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی بہت اپنے آپ کو ایک اونچی کاسٹ کا سمجھتے ہیں. وہاں ان کے نمائندے تو بہت اچھی حالت کے اندر ہیں, ہیلتھ کے اندر ہیں, یہاں پہ میاں صاحب کو ڈیفینڈ بھی کرتے نظر آتے ہیں پارلیمان کے اندر. اپنے کاموں میں مشغول ہیں, اپنی اپنی سیاست میں سب مشغول ہیں, اپنی اپنی دکانوں میں سب چمکا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی شادیاں, کوئی کامن شادیاں کر رہا ہے, کوئی شراب کی بوتلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ان کے لوگ مر رہے ہیں, ان کو خیال نہیں آتا. ان کو نہیں, یہ میرے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں. اچھا, میں پہلے یہ وضاحت کیے دیتا ہوں کہ آپ این جی او سیکٹر کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہیں, آپ اپنے تئیں کام کرتی ہیں. آپ نے جب کام کیا, آپ نے جب کام کیا, یہ فلاحی کام کر رہی ہوں, چیریٹی کے ساتھ کر رہی ہوں, لوگوں کے دیے ہوئے عطیات, صدقات, خیرات, زکوٰۃ کے ساتھ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اور اپنے ہی لوگ ہیں, اور این جی او سیکٹر کا ڈونر ایجنسی اور فوکس نہیں ہے. میڈیا کا فوکس ہمیں پتا ہے, خبر نکل آئے گی تو میڈیا والے پہنچ جائیں گے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جی, جو این جی اوز وہاں پر 20 سال سے, 25 سال سے, 30 سال سے کام کر رہی ہیں, ان سے کیوں نہیں کوئی سوال اٹھاتا کہ جی آپ کی موجودگی میں آپ فنڈڈ ایجنسیز ہیں, آپ کو ڈونر فنڈنگ اور حکومت کا تعاون بھی حاصل ہے, ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے, لیکن پرائمریلی اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا, اگر ذمہ داری میڈیا کا کا تعین شکریہ ادا کریں. نہیں, میڈیا کا آپ شکریہ نہ ادا کریں کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز, آپ کی بات نہیں ہو رہی, ان کی رسپانسبلٹی ہے نا, تمام میڈیا کو کریں, ان کی رسپانسبلٹی. لیکن یہ میڈیا کی ذمہ داری 2014 میں شروع ہوئی تھی, انہوں نے نبھانی. ٹھیک ہے. اب طاہرہ عبداللہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سینسٹیو ایشو کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کا. ناظرین, وقت ہمارے پاس کم ہے, وقت ختم ہوا جاتا ہے پروگرام کا, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ جہاں پہ آپ میڈیا کے اندر, ایڈورٹائزمنٹس کے اندر پیسے پھینکتے ہیں, جہاں پہ اور چیزوں کے اندر آپ ارینج کرتے ہیں, ابھی بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر بڑا پیسہ شیسا نظر آ رہا تھا لگا ہوا, تو ان جگہوں کے اوپر بھی تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیں, ان معصوم بچوں کی جانیں بچائیں گے. وقت ختم ہو گیا, وقت ختم. یہ ایک تھر کول کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہ تناسب ہمیں بتایا جائے کہ باہر کے مزدور اور تھر پارکر کے لوکل لوگوں کو کتنی ڈسکریمنیشن. ناظرین, انشاءاللہ اس کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھرپور طریقے سے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.